अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। रात हमने सूरह हदीद ख़त्म कर ली थी। आज हम सूरह मुजादला से शुरू कर रहे हैं। ये सिलसिला सारा वही है जो सूरह हदीद के ताबे है। ये अगली 9 की 9 सूरतें गोया सूरह हदीद ही के जो मज़ामीन हैं उनकी तफसीलात बयान कर रही हैं। लेकिन सूरह मुजादला के शुरू में जो वाक़या आया है ये बज़ाहिर एक ख़ानदानी मामला है और वो एक ख़ास मसला है। इसे ज़िहार कहते हैं कि कोई वहाँ अरब में ये भी रिवाज था, तलाक़ देने का एक तरीका ये था कि बीवी को अपनी माँ कह दो या बहन से तशबीह दे दो उसके किसी उज़्व को, तो वो भी गोया उसी तरह हराम हो जाती थी जैसे तलाक़ देने के नतीजे में ताल्लुक़ हराम हो जाता है। इस तरह का एक मामला पेश आया एक मुसलमान औरत और उसके मियाँ के दरमियान। ये औस इब्न सामित थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी जो बीवी थी ये खौला बिन्नत सालबा थीं जिनके दरमियान ये मसला पेश आया। और वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई कि ये मसला हुआ है, उसने मुझे माँ कह दिया है, तो अब मैं अगर उसके साथ तो रह नहीं सकती, बच्चे उसके पास छोड़ती हूँ तो बर्बाद हो जाएंगे, अपने साथ ले जाती हूँ तो खिलाऊँ पिलाऊँगी कहाँ से, तो अल्लाह से कोई पूछ के हमारे लिए रास्ता निकालिए। ये वो मसला है जिसे मुजादला कहा गया। ये वही जिदाल से लफ्ज़ बन यानी जिदाल व मुजादला, बहस मुबासा, आर्गूमेंट करना, अपनी बात के लिए बार बार जो है ना इसरार करना। तो वो खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने कहा कि मेरे पास तो इसका कोई हुक्म नहीं है, बस वो तुम जुदा हो जाओ, तो वो फिर मुड़ मुड़ कर इसरार कर रही थी, तो उसको अल्लाह ताला ने मुजादला करार दिया। अब बज़ाहिर इसका सूरह हदीद के उस मज़मून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जो अभी रात हम पढ़ के फ़ारिग हुए, लेकिन बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमने देखा कि रसूलों के भेजने का मकसद ये बयान किया गया ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएँ। तो जब कोई अपनी ज़बान से कोई बेइंसाफ़ी की बात निकालता है तो उस बेइंसाफ़ी के नतीजे में एक घर का तवाज़ुन किस तरह बर्बाद होता है, वो एक मिसाल हमारे सामने पेश की गई है। इसी तरह समझ लीजिए कि जब इज्तिमाई मामलात में अल्लाह की नहीं सुनी जाती तो इसी तरह का निज़ाम तलपट होता है और बर्बादी वाक़ई होती है, जैसे किसी गैर मुतवाज़िन बात के नतीजे में घर बर्बाद होता है। फरमाया क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात, उसकी फ़रियाद, उसका जो भी आपके साथ मुबासा करना था, वो जो अपने खामद के बारे में आपसे बहस कर रही थी। व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से भी शिकायत कर रही थी। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो इसके बारे में कोई हुक्म नहीं है, शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं उतरा कि मैं तुम्हारे लिए जवाज़ निकाल सकूँ साथ रहने का, तो फिर वो अल्लाह से दरख्वास्तें करती, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, अपने नबी के ज़रिए से मामला ठीक फरमा। अब इससे वो जोड़ लें उससे कि ये अल्लाह ताला ने जो नबूवत का सिलसिला रहमत इंसानों के लिए बनाया है तो उनके मामलात में तवाज़ुन पैदा करने के लिए है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की बातचीत को सुन रहा था, यानी उस औरत की बात और नबी आपके दरमियान जो बातचीत हो रही थी वो अल्लाह सुन रहा था। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। अब इसके बाद अल्लाह ताला उस मसले में अब जो है ना वो हतमी राय दे रहे हैं, या ये कह लीजिए अपना फ़ैसला सुना रहे हैं। फरमाया अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें, यानी उनको यानी तुम्हारे साथ में ताल्लुक़ रखूँ तो गोया माँ के साथ ताल्लुक़ रखूँ, इस तरह की बात कह बैठें। या जैसे बाज़ फुक़हा कहते हैं कि उनके किसी उज़्व को अपनी माँ के उज़्व से तशबीह दे बैठें। माँ हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं हो जाती। इन उम्महातुहुम मिल्लल्लाहि वलदनहुम, उनकी माएँ सिर्फ वही होती हैं कि जिन्होंने उनको जना होता है, उसके सवा मुंह से कहने से कोई माँ नहीं बन जाती। ये वही उसी से मिलता जुलता मसला है जो हमने सूरह अहज़ाब में पढ़ा था। मुंह से कहने से कोई बेटा नहीं हो जाता, तो इसी तरह मुंह से किसी को माँ कहने से वो माँ नहीं हो जाती। माँ वही होती है जिसने पैदा किया है। व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौल व ज़ूरा, और बेशक वो बात जो कह रहे होते हैं अपनी ज़बानों से वो बहुत नामाकूल बात होती है। बीवी को माँ कहना इंतहाई नामाकूल बात है। वज़ूरा, और झूठ है।
ایک سچ کے خلاف بات ہے، لہٰذا اس کا ایک ڈنٹ ہے، اس کی ایک جرمانہ ہے، اس کا ایک کفارہ ہے جو ادا کرنا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا، غفور بخشنے والا ہے، لیکن یہ کہ غلطی کا بار بار ہوگی اگر تھوڑی بہت اسے تعدیب نہ دی گئی، سزا نہ دی گئی، لہٰذا اب اس کا ذکر آیا۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تو جو لوگ اپنی بیویوں سے کر بیٹھیں، اظہار کر بیٹھیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ لوٹنا چاہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ماں، اب اس سے لوٹ کے اسے پھر واپس یعنی بیوی کی حیثیت دینا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، ہاتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مس کریں، اس سے پہلے اسے ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، یعنی غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اس سے تمہیں نصیحت رہے گی۔ وہ جو بہت غصہ آ جاتا ہے نا بندے کو اور وہ کوئی اس طرح کے کلمات منہ سے نکال دیتا ہے، تو یہ جو جرمانہ ہے نا، اس جرمانے کے نتیجے میں تمہیں نصیحت رہے گی، زبان پر قابو رکھو گے۔ پتہ ہے کہ اگر زبان پھسل گئی تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ آج کے زمانے میں غلام آزاد، ایک پورا انسان خرید کے آزاد کرنا کوئی چھوٹا سا تو معاملہ نہیں ہے، کافی سارے خرچے والا کام ہے۔ اب آپ سوچیں، اکثر و بیشتر ہمارے ہاں یہ کیس ہوتے ہیں کہ جی وہ 3 طلاقیں میں نے غصے میں دے دی، وہ بھی 3 طلاقیں، یہ نہیں یہ کام غصے میں ہی کرتے تھے نا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی 6 مہینے کی سزا رکھ دے نا کہ یہ تم نے جو ہے نا قرآن کے طریقے سے ہٹ کر طلاق دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ ہو گئی کچھ نہیں ہوئی، وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس طریقے سے تم نے انحراف کیا ہے لہذا 6 مہینے اندر رہو گے، جیل میں رہو گے، تو غصہ کافی کنٹرول میں نہیں رہے گا جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کی صورت میں 6 مہینے جیل رہنا ہے۔ اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہم نے یہ لیا ہے نا، انہوں نے ہی 3 طلاقوں کو 3 مانا تھا، تو انہوں نے 15 کوڑے مارنے کا حکم بھی جاری کیا تھا، جو 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دے اسے 15 کوڑے بھی مارو۔ تو وہ پھر ہم نے آدھا تو لے لیا، آدھا نہیں لیا، تو اس سے پھر یہ معاشرے میں ایک بگاڑ، وہی توازن بگڑ گیا نا۔ اب پھر وہ لوگ جب پریشان ہو کے آتے ہیں تو پھر وہ رستہ جہاں سے انہیں ملتا ہے پھر ادھر جاتے ہیں، تو اگر وہ پورا نافذ کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل غصہ نہیں آئے گا۔ یا تو وہی 15 کوڑے رکھ لیں، چلیں وہ ہمارے لبرلز کو اچھے نہیں لگیں گے 15 کوڑے، تو چلیں 6 مہینے کی سزا رکھ لیں، پھر اگر انہیں وہ نہیں پسند تو تب بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا یہ بھی کر لیں کہ جس گھر میں رہتا ہے وہ بیوی کا ہو جائے گا، پھر بھی انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور اگر کوئی کسی کے پاس کسی کے بس میں ہی نہ ہو کہ بھائی وہ کسی غلام کو آزاد کرے، اتنی وسعت نہ ہو نا، ظاہر ہے پیسے چاہیے اس کے لیے، تو اگر یہ اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس 2 مہینے روزے رکھے، شہرین 2 مہینے روزے رکھے، لیکن رکھے بھی متتابعین، بیچ میں وقفہ کیے بغیر۔ 58 روزے رکھ کے 59واں رہ گیا تو سٹارٹ فرام منڈو، پہلے سے پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ غصہ بہت آتا ہے نا، تو اس کا پھر علاج بھی تو اسی طرح ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو غصہ قابو نہیں ہو سکتا۔ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کا بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، اب یہ اس بندے کوئی بیمار ہے، جیسے بیمار بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا غصے کا چلیں اس کو کوئی الاؤنس دیا جا سکتا ہے۔ کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھے آدمی کی بھی عادتیں بچوں جیسے ہو جاتی ہیں، تو جو نہ وہ استطاعت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، بیمار ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، یا نہ ہی کوئی غلام آزاد کر سکتا ہے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے یہ آسانی کر دی۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ اور رسول والے بن جاؤ۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ پیش کسے آیا تھا؟ مسلمانوں کو آیا تھا۔ اب وہ اور کون سا ایمان لائیں گے؟ اصل میں یہاں ایمان لانے کا مطلب ہے تم اللہ رسول کے رنگ میں رنگے جاؤ، ایمان تو لے آئے ہو، اس رنگ میں ابھی نہیں رنگے گئے ہو جو بات کرتے وقت توازن قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو گویا ایک متوازن قولوا قولا سدیدا کا جو حکم آیا تھا، ہم نے پڑھا سورہ احزاب میں، بات وہ کرو جو بالکل سیدھی ہو۔ اگر تم سیدھی بات نہیں کر سکتے تو ایمان کے رنگ میں ابھی رنگے نہیں گئے، تاکہ تم اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اب یہاں کافر کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر، ایون وہ جو پروسیجرل لاز ہیں، کوئی کام ہے اللہ نے طلاق کا اجازت دی ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پروسیجر کیا بتایا، اس کی پرواہ نہیں کر رہا، اور ٹھکا ٹھک جو ہے نا کلاشنکوف لے کے جیسے فائر کرتے ہیں ایسے وہ طلاق دے دیتا ہے، تو یہ بھی تو ایک طرح کا کفر ہے۔
ٹھیک ہے اس پہ وہ اطلاق نہیں ہوگا کفر کا، لیکن اللہ کے اعتبار سے تو انتہائی شرارت کی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کی یہ صورت ہے نا کہ یہ ان کو یہ جرمانہ کیا جائے گا۔ اب یہاں سے وہ اصل مضمون شروع ہوا، اگرچہ کہ یہ بھی اصل مضمون سے متعلق تھا، میں نے آپ کو شروع میں اس کا جو کنیکشن ہے وہ جوڑ کے دے دیا تھا، لیکن اب وہ بات شروع ہوئی کہ وہ پچھلی تھی سورہ حدید، تو حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے، اس طرف بھی تلوار ہے اس طرف بھی تلوار ہے، تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، یا آج کے زمانے میں کیا ہے ٹینک ٹینک سے ٹکرائے گا، یا یہ کہ آپ نے کوئی میزائل فائر کیا ہے تو آگے کوئی پٹریاٹ سسٹم لگا ہوا ہے وہ اسے اڑائے گا تو لوہا ہی لوہے سے ٹکرائے گا نا، وہ سارا مسئلہ تو وہی ہے۔ یہ جو لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے اس کو محاددہ کہتے ہیں، جیسے وہ مجادلہ تھا تو یہ محاددہ ہے، اس کے لیے یہ فعل آ گیا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لوہے کے ساتھ اپنا لوہا ٹکراتے ہیں، یعنی ایک طرف وہ تلواریں ہیں جو اللہ کی طرف کے لیے چل رہی ہیں، دوسری طرف یہ شرک کے لیے تلواریں چلا رہے ہیں، یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو آرام تو یعنی محاورے سے ترجمہ کریں تو جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، کوبتو کما کوبت الذین من قبلہم، رسوا ہو گئے، خوار ہو گئے انہی لوگوں کی طرح جو پہلے رسوا اور خوار ہوئے۔ وہ قوم نوح سے لے کے تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کے واقعات سامنے ہیں۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ان تمام واقعات کے بارے میں ہم واضح آیات اتار کے وہ آپ کو واقعات سنا چکے ہیں، ٹھیک ٹھیک سنا چکے ہیں، سچ سچ سنا چکے ہیں، بغیر مبالغے کے سنا چکے ہیں۔ کس قوم کا کیا حشر ہوا وہی حشرین کا بھی ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اسی طرح کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کا یعنی ایک یہ نوعیت ہے کہ جس میں اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال کر جذبات غالب آ گئے، اور دوسری کیفیت وہ ہے کہ وہ جذبات اتنے غالب آ گئے کہ باقاعدہ تلوار لے کے تو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو گیا ان کو ہرانے کے لیے یا ناکام کرنے کے لیے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، فینبئہم بما عملوا، تو جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان سب کو انہیں جتلا کیا کرتے رہے ہو وہ بتا دے گا۔ اقصاہ اللہ، اللہ نے سب شمار کر کے رکھے ہوں گے، ونسوا، وہ بھول چکے ہوں گے۔ بندہ غلط کام کر کے کہاں یاد رکھتا ہے، وہ تو یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ ویسے بھی وہ تو دعا کرتا ہے یاد ماضی عذاب یا رب، تو وہ تو جان چھڑاتا ہے ان واقعات سے، لیکن اللہ نے سب گن کے رکھے ہوں گے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من، اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہے ہیں یہ ان مسلمانوں سے متعلق ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، ظاہر مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ اندر دل سے ایمان یا تو داخل نہیں ہوا، یا یہ کہ اسلام کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اب ان کا طرز عمل کیا تھا جب یہ دو یعنی یوں سمجھے متحارب گروہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ سورہ مبارکہ میں یہ دونوں ہمیں مل جائیں گے، دونوں کا ذکر آئے گا، حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے۔ اب ان دونوں کا محاددہ ہے، ان کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو مسلمانوں میں ہے تو موجود، لیکن یہ کہ ان کے دل پوری طرح یکسو نہیں ہیں ایمان پر، دل پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ متحد نہیں ہیں، ان کی کیفیت ہے جو اس رکوع میں بیان کی گئی۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ، وہ نہیں ہوتے کسی خفیہ مشاورت میں تین، الا ہوا رابعہم، مگر چوتھا خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ، یعنی یہ خفیہ مشاورت کس لیے ہوتی ہے آگے کھل جائے گا کہ وہ کسی نیک کام کے لیے نہیں ہوتی، وہ اسلام کو ناکام بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ گویا یہ ففتھ کالمسٹ ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جاسوس ہیں، یا آپ کہیں یہ وہ جو کھوٹے سکے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، کچے لوگ۔ الا ہوا رابعہم ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور وہ پانچ نہیں ہوتے مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ ولا ادنیٰ من ذالک، نہ تین سے کم ہوتے ہیں، ولا اکثر، نہ پانچ سے زیادہ ہوتے ہیں، الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ انہیں بتائے گا قیامت کے دن کے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے چھپ چھپا کر، اہل ایمان کی نظروں سے اوجھل ہو کے اپنی خفیہ مشاورتوں میں جو کہانیاں ڈالتے رہے، جو منصوبے پکاتے رہے، جو کھچڑی چڑھاتے رہے، وہ سب بتائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو روکے گئے تھے نجوا کرنے سے، خفیہ مشاورت کرنے سے؟ سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے
کہ یہ جو اس نجوا میں کوئی خیر نہیں ہے جو آپ چھپ کے مشاورتیں کرتے ہو. ہاں ایک وہ اس میں 3 استثناءات تھے، کوئی صدقہ خیرات کرنے کے لیے، کوئی نیکی کے کام کی طرف راغب کرنے کے لیے، یا کسی کوئی 2 بندوں میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی چھپ کے بات کی جائے، کان پھوسی کی جائے، سرگوشی کی جائے تو اس کی اجازت ہے، اس کے سوا اجازت نہیں تھی. تو وہ منع کیے گئے تھے نجوا کرنے سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر انہوں نے وہی کیا جس سے کہ انہیں روکا گیا تھا، یعنی نجوا کیا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں کان پھوسیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے کاموں پر، سرکشی کی باتوں پر اور رسول کی نافرمانی کی باتوں پر. یعنی ایسے مشورے کرتے ہیں جس سے یا تو کوئی گناہ کا کام کرنا مقصود ہو، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا. یعنی اب یہ 2 باتیں مختلف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے نا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، یا جو بھی ایک اولو الامر ہوں گے جو فیصلہ کریں گے. اب اس میں روڑے اٹکانا یا اس میں کوئی رخنہ پیدا کرنا، یہ معصیت الرسول کے ذمے میں آ جائے گا. اور عدوان ہوگا اللہ کے باغیوں کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ساز باز، کوئی اس سازش میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا، یہ تو انتہائی سرکشی کی صورت ہو گئی. تو یہ ان معاملات میں وہ خفیہ مشاورتیں کرتے ہیں. اچھا، یہ ویسے تو ایک رائے ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص تھا، یہ جو اس طرح کی نا نجوا جسے کہتے ہیں، یعنی چھپ کر کوئی کانا پھوسی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یا آپ کے دور کے لیے خاص ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی ایک مسلمانوں کا یہ اجتماعی سوچ ہے، جیسے سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ سَبِيلًا، جس نے ایمان والوں کے ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کوئی پالیسی ہے جو مسلمانوں کی ہے، اجتماعی پالیسی ہے، سواد اعظم کی ہے، اہل سنت کی ہے. اب اس کو جسے آپ کہتے ہیں مین سٹریم جو مسلمان ہیں ان کی پالیسی ہے، اس سے ہٹ کر کسی نے کوئی اور رستہ اختیار کیا، جو یعنی ایک رستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ چلیں وہ سواد اعظم ہی گمراہ ہو گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ وہ سبیل المومنین اگر وہ اسلام کے رستے پر ہوں اور اب کسی نے اندر سے کوئی اور رستہ اختیار کر لیا، کوئی کافروں سے ساز باز کر لی، کوئی جاسوسی کسی اور کی کرنی شروع کر دی، کسی کا ایجنٹ بن گیا، اور یہ سارے جو طریقے آج دنیا میں مروج ہیں، یہ گویا اس نجوے ہی کہ آج کے دور کی صورتیں ہیں. اسی طرح کوئی بھی دینی کام ہو رہا ہے، اس دینی کام میں جن کے پاس بھی اختیار ہے ان کے خلاف اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یا جو لوگ جس دینی کام پر جمع ہوئے ہیں تو جو صاحبان اختیار ہیں وہ اسی کے اندر نقب لگانے کے لیے کوئی اپنے ایک علیحدہ لابی بنا لیں، یہ ساری صورتیں اس نجوے کے اندر داخل ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور یہ ان کے معاملہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے یعنی ادھر جا کے خفیہ مشاورتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آئے تو آ کے آپ سے کہا حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آپ کو آ کے سلام کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں ان الفاظ میں جو جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنا نہیں سکھایا. وہ کیا ہیں؟ وہ السلام علیکم کی جگہ پہ السلام علیکم، اس طرح کی مختلف جو حرکتیں کرتے تھے وہ ان کی طرف اشارہ ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، یہ گستاخی کرنے کے بعد دل ہی دل میں سوچتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، جو کچھ ہم نے کہا اس پر ہمیں اللہ نے عذاب کیوں نہیں دیا، سزا کیوں نہیں دی، ہماری زبانیں گنگ کیوں نہیں ہو گئی، کوئی افتاد ہم پر کیوں نہیں پڑی. اب یہ ہے کہ انسان کے دل میں وہ جو تربص تھا نا، وہ شک کی صورت اختیار کیسے کرتا ہے؟ وہ اسی طرح کرتا ہے کہ دیکھیں نا، ہم نے یہ غلط حرکت کی، اللہ نے نہیں پکڑا، تو یہ میرا خیال ہے رسول ہی نہیں ہے. اگر رسول ہوتے تو اس گستاخی پہ اللہ ہمیں پکڑ لیتا. اب وہ اللہ کی جو چھوٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے جو درگزر کیا، اللہ نے ان کی غلطی سے صرف نظر کیا، وہ ان کی ایک اور گمراہی پر منتج ہوا کہ چونکہ اللہ نے نہیں پکڑا تو یہ معاملہ کوئی ٹھیک ہی نہیں لگتا. حسبہم جہنم، ان کے لیے دوزخ کافی ہے. دنیا میں اللہ انہیں ڈھیل دے گا، رسی دراز کرے گا تاکہ اور یہ گند مچائیں اور بہادر بنیں، جری ہوں اور زیادہ نافرمانی کریں. آخر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. یصلونہ، وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، لوٹنے کی بری جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تم مشورہ کرو آپس میں، کوئی بات کسی سے ہٹ کر کرنی پڑتی ہے، سرگوشی کرنی پڑے تمہیں، یا الگ ہو کے کوئی بات چیت کرنی پڑے، فلا تتناجوا بالاسم، تو گناہ کی بات نہ کرو، والعدوان، اور زیادتی کی، کسی پر بھی زیادتی، یا اسلامی اجتماعیت کے خلاف کوئی موقف اختیار نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی پر مشاورت نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں پر مشاورت کرو،
اور وہ اس میں صلح بھی شامل ہو جائے گی تقویٰ کے کام میں، کہ دو مسلمان ناراض ہوں تو ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی خفیہ مشاورت کی جائے تو اس کا بھی جواز ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کی جناب میں تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی دنیا میں تو نہیں پکڑے جاؤ گے، چھپ کے کوئی بات کی ہے تو آخر کہیں کہاں آؤ، کس کے ریکارڈ میں آئے گا۔ ہاں آج کل ہو سکتے آ ہی جائیں، جو بھی نئے جو طریقہ کار ہیں ایجنسیوں کے پاس ہوتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے بندہ کہ فلاں موقع پہ آپ نے فلاں بات کی تھی، لیکن یہ کہ اس وقت تو اس کا امکان ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تب بھی دیکھ رہا تھا، اللہ تو پوچھے گا کہ آپ نے کس کونے میں بیٹھ کے کیا بات کی ہے۔ تو اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ ہے، خفیہ مشاورت ہے، کانا پھوسی ہے، یہ شیطان کی طرف سے، یعنی شیطان کا کام ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو اس سے غمگین کرے۔ چار آدمی ادھر بیٹھے کوئی بات کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے یہ شرارتی لوگ ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کوئی سازش پکا رہے ہوں گے، اب پتہ نہیں کیا نیا جو ہے نا سکینڈل کھڑا کریں گے، کس پر انگلی اٹھائیں گے، اب کیا مصیبت آنے والی ہے، تو غم تو لائق ہو جاتا ہے اس سے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن کے مطابق قبل از وقت ان پر اقدام بھی نہیں کیا جا سکتا اسلامی جو ہے نا تعلیمات کی روح سے، وہ جب وہ حرکت کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہی مجرم بنیں گے، تو تب تک اب ایک غم تو ہے نا، گویا ایک انتظار ہے کہ دیکھیں کیا افتاد جو ہے نا وہ ٹوٹتی ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا شیطان، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ جو اللہ ہی چاہے۔ ان کے کتنے منصوبے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ناکام کر دیتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کی اس طرح کی حرکتوں سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن نہیں رہنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگ۔ اب ایک اور بات بھی تھی، مطلب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جڑ کے بیٹھیں گے تاکہ کوئی بھی بات ہو تو چپکے سے ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پہنچائی جا سکے، اس پر کمنٹ کیا جا سکے، تبصرہ کیا جا سکے، حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ اور جیسے جس نے نقل کرنی ہو نا وہ بھی ذرا قریب ہو کے بیٹھتے نا ایگزامینیشن ہال میں، تو اسی طرح یہ بھی ذرا جڑ کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، تو اللہ نے اس کو رہنمائی دی اس مجلس کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا گیا، تفسخوا فی المجالس، کہ محفلوں میں پھیل کر بیٹھو، مجلس جب ہے لگی ہوئی تو اس میں ذرا کھلے ہو کے بیٹھو، اور یفسخ اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، تم مجلس میں وسعت پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اس میں ایک معاملہ تو وہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپس میں جڑ کے بیٹھنا چاہتے تھے، تو ایک تو وہ ذرا کھل کے بیٹھیں، نزدیک نہ بیٹھو، اور دوسرا ایک معاملہ اور بھی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنے والے ہوتے تھے قریب ہو کے حضور کے بیٹھ جاتے۔ اب کسی نے اہم بات کرنی ہے، کوئی صحابی آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آئے ہیں، کوئی بات کرنی ہے، حضور کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی بہت اہم بات ہے جو کرنی ہے، تو اس لیے اگر فرض کریں کہا جائے کہ کھلے ہو کے بیٹھو تاکہ دوسرا بھی آ کے بیٹھ سکے، اپنی بات کر سکے، کوئی دور سے اور بندہ آیا ہوا اس کے لیے بھی موقع ہو، تو عام طور پہ مجلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر اپنے پاس سے اٹھایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا آپ کا وفادار ساتھی بھی ہو تو آپ اگر اس کی جگہ کسی دوسرے کو بیٹھنے کے لیے کہیں گے تو وہ سخت خفگی محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے میری ایک طرح سے گویا توہین کر دی۔ آج کل بھی یہ بات ہو جاتی ہے، اس دور میں تو قبائلی نظام تھا، کسی سردار کو آپ کہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں تو وہ زیادہ خفا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ادب قیامت تک مسلمانوں کو سکھا دیا کہ جو بھی صدر مجلس ہے اس کے اختیار میں ہونا چاہیے، یہ گویا اجتماعی مفاد میں ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے مشورے کرنے کی، مختلف لوگوں سے بات چیت کرنے کی، اجتماعی معاملات طے کرنے کے لیے کسی کو قریب کسی کو دور کرنے کی، تو اس معاملے میں کوئی خفگی ناراضگی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خفگی ناراضگی عمل شیطان میں آگے آ جائے گی، گویا شیطان نے وہ غیرت دلائی ہے کہ مجھے اس جگہ سے اٹھا کے وہاں پہ کیوں بٹھایا۔ کئی اتحاد ہم نے اس بات پہ ٹوٹتے دیکھے ہیں کہ پوسٹر میں میرا نام چھوٹا کیوں لکھا ہوا ہے۔ 11 جماعتوں کا اتحاد ہوا تو 4 کے نام موٹے موٹے لکھے ہوئے تھے اوپر، 6-7 کے نیچے آ گئے، ذرا باریک ہو گئے، خفگی ہو گئی، تو اب اگلی رو سے کسی کو اٹھا کے پیچھے بٹھا دیں تو پھر تو بہت بڑی خفگی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسلامی آداب یہ ہیں، اذا قیل لکم تفسخوا فی المجالس فافسخوا یفسخ اللہ لکم واذا قیل انشزوا، اور جب کہا کہ بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو، اور یعنی اپنی راہ لو، وہاں بیٹھے گپیں نہ لگاتے رہو۔ اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کی اپنی کوئی لابی ہو
تو جب میٹنگ ختم ہوگی، کوئی بھی مشورہ ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، انہوں نے تو ایک اپنی علیحدہ محفل لازمی سجانی ہوتی ہے تاکہ اس پر پورا ایک پروگرام کر کے جائیں، اس کے بغیر جانا تو گویا پوری محفل ہی ادھوری رہ جائے گی۔ تو پھر کھڑے ہو کے گپے نہ لگایا کرو، گھر جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تم میں سے ان لوگوں کو کے درجات کو جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور جو علم جنہیں دیا گیا، جو سمجھدار لوگ ہیں، درجات، ان کے درجے بلند کرے گا۔ اگر اس طرح ادب سے رہو گے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاس رکھو گے، لحاظ کرو گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اب اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کوئی ذاتی مسئلہ آ کے پوچھنا ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، ظاہر ہے ہر طرح کا مشورہ آ کے حضور سے پوچھنا ہے۔ آپ محفل میں تشریف فرمائیں، اب یہ تو وہاں پیچھے کھڑے ہو کے اونچی آواز میں نہیں بات کی جا سکتی، وہ آ کے اس نے کان میں ہی بات کرنی ہے، تو یہ بھی ایک نجوے کی صورت ہے، کان میں اس نے بات کرنی ہے، کوئی اور نہ سنے۔ لیکن اس میں یہ اس کا تو جینین مسئلہ ہے، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ یہ کہ جو کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنی حیثیت بناتے ہیں، تو وہ آ کے کان میں بات کرتے ہیں، مگر اس لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ میرا بڑا قریبی تعلق ہے۔ آپ نے اکثر جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ جب بڑا لیڈر آتا ہے تو کئی چھوٹے چھوٹے لیڈر اٹھ کے جا کے اس کے پاس کوئی کان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بے شک کوئی ہلکی پھلکی بات ہی کر رہے ہوں، لیکن جلسے میں یہ تاثر جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے بہت ہی کوئی دایاں ہاتھ ہیں یا اس طرح، اور وہ یہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کام وہاں منافقین بھی کرتے تھے۔ اب ایک آدمی کی جینین ضرورت ہے، اس نے آ کے حضور سے بات کرنی ہے، دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو صرف نمبر بنانے کے لیے بات کر رہا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہاں پہ نظام بنایا کہ جب تم میں سے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذاتی بات کرنے کے لیے کان میں کوئی بات کہنی ہو تو اس سے پہلے صدقہ دے کے آئے۔ آپ اسے جو بھی مرضی کہیں، ٹیکس کہیں، جو بھی کہیں، فیس مقرر کر دی، پہلے یہ کام کرو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صدقہ کر کے آؤ۔ اب ظاہر ہے جو بھی ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، ستھری بات بھی ہے۔ فإن لم تجدوا، لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے اس نے بات کرنی ہے تو اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو وہ آ کے ویسے بات کر لیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب معاملہ بہت سیدھا کر دیا، کوئی پیسے والا بندہ اگر آ کے بات کرے گا پہلے صدقہ کر کے آئے گا، اور اگر کوئی غریب غربا ہے تو اس کے لیے چھوٹ دے دی۔ تو یہ منافقین زیادہ تر تھے ہی پیسوں والے، وہی تو ان کے پاؤں کی بیڑی تھی، لہذا اب وہ رستہ بند کر دیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ڈر گئے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چپکے سے کرنے سے پہلے صدقہ کرتے، اس سے ڈر گئے، رستہ ہی بند ہو گیا، آتے ہی نہیں ہو اب۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی یہ کام تم چھوڑ دو، یہ آ کے کان میں کانا پھوسی کرنا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تم پر مہربان بھی ہوا ہے، یعنی اب معاف کر دیا، وہ بات وہ رواج ختم کر دیا، اور اس کے بعد اب تم جو ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کے مطیع اور فرما بردار رہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ جو حکم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کہیں فرمایا آپ نے کہ یہ میں واحد وہ آدمی ہوں جس نے اس پہ عمل کیا ہے۔ انہیں کوئی ذاتی کام، ظاہر داماد بھی تھے، کوئی اپنے گھر کا مسئلہ پیش آیا، اب جا کے انہوں نے بات کرنی ہے، تو اس بات کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کیا اور پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اب یہاں سے اصل میں وہ بات بالکل صاف ہو کے آ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت ہیں تو تم میں ہیں، لیکن ان کی ساز باز جو ہے نا ساری یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ سورہ محمد میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، ساری معاملات میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے، نماز ان کے طریقے پہ پڑھیں گے، لیکن جو ہمارے سماجی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اس میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ ان صورتوں میں اس ایک جملے کو کھولا گیا ہے کہ وہ اطاعت وہ کس طرح کرتے تھے، اس کا طریقہ یہ تھا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس قوم کو کہ جو دوستی کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یعنی یہودی مغضوب علیہم ہیں، اور ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں وہ مسلمان جو مدینے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن دوستی ان سے کرتے ہیں۔ ما ہم منکم ولا منہم، یہ اللہ کے رجسٹر میں نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ یہاں دنیا کے رجسٹر میں تم میں سے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں نہ ان میں سے نہ تم میں سے۔
وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جانتے بوجھتے، حلف اٹھاتے ہیں، لیکن یہ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹا قسم کھا رہے ہیں پھر بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ جو خاصیات ہیں نا یہ یاد کرنے کی ہیں۔ ہر مخلص تحریک کے اندر، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور تحریک کے اندر اس طرح کے لوگ تھے، آپ تصور کریں کون سی ایسی تحریک ہوگی کہ جس کے اندر پھر ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جو لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ویسے قدم بڑھاؤ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں والے تھے، تو پھر یہ کہ اور کون سی جماعت ہوگی جہاں نہیں تھے؟ تو یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ گویا سنت ہے یعنی مسلسل چلی آ رہی کہ جس کے اندر ایسے لوگ ہر تحریک کے اندر موجود رہتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ قسمیں اٹھا کر بولتے ہیں۔ سادے بندے کو یہ نہیں سمجھ آتی۔ فلانا بندہ جی وہ بات کرتے ہوئے رو رہا تھا، وہ بابا رو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی رہے تھے جھوٹ بولتے ہوئے، جب اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی اسے کھا گیا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے، اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کر کے آئے، اندھیرا کر کے آئے ابا کے پاس اور روتے ہوئے آئے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، بظاہر بڑے نیک لگ نظر آتے ہیں، اندر سے منافق ہیں پکے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی آپ پر تو یہ الزام ہے، آپ نے تو یہ حرکت کی ہے، آپ نے فلانی جگہ پہ یہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ سے ہٹ کے جو ہے نا وہ خفیہ مشاورتیں کی ہیں، آپ نے لابی بنائی ہے، قسم اٹھا لیں گے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے قسموں کو ڈھال اپنے دفاع کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو رکتے ہیں، روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ یہ بزدلی ان میں کیوں آئی؟ یہ مسلمانوں کے رستے سے ہٹ کے انہوں نے دوسرے رستے کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ دنیا کی محبتیں ہیں، مال اور اولاد کی محبت ہے، کاروباروں کے جو بھی ان کا جو اس میں مفادات ہیں کاروبار کے وہ ہیں، دنیا کے تعلقات ہیں وہ ہیں، چودراہٹ کا شوق ہے وہ ہے، یہ دنیا کی ساری جو رغبتیں ہیں انہوں نے اس رستے پہ انہیں لے کے گئے۔ یہ کوئی اصولی بات تو ہے نہیں، یہ کوئی اصول پر کھڑے تو نہیں ہیں، یہ اپنے مفادات پر کھڑے ہیں۔ تو ان کے وہ مفادات یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ بھی آگ والے ہیں، جیسے کافر آگ والے ہیں یہ مسلمان ہو کر آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، جمع کرے گا۔ فیخلفون لہ کما یخلفون لکم، اب عادت یہ چیز ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی جب عادت پڑ جائے تو وہ یہاں تک پہنچائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے بھی قسم اٹھا کر جھوٹ بولیں گے، جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ خود یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی چیز پر ہیں، یعنی ان کے بات میں وزن ہے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جو ان کی اللہ کے سامنے بھی نہیں جائے گی، یعنی وہ اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہے ہیں، حالانکہ بول جھوٹ رہے ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اسلام میں ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑا صحیح کام کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی اس اعتماد کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ مخلص آدمی ہے، لیکن ان کا یہ اعتماد بحال رہے گا، ختم نہیں ہوگا، لڑکھڑائیں گی نہیں زبان، اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بے دھڑک جھوٹ بولیں گے اور قسم اٹھا کے بولیں گے۔ اب یہ بات اگر قرآن میں نہ ہوتی کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اب سادہ لو بندے کو کیا پتا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، ڈھیٹ آدمی کیا چیز ہوتی ہے، ڈھیٹ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن خود ایک سادہ آدمی تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل وہ کوئی جھوٹ پکڑنے والی مشین بنائی ہے امریکہ نے، کوئی مطلب وہ کوئی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ایک بندہ بتا رہا تھا اس کو بھی ڈیسیو کیا جا سکتا ہے۔ چلو بھئی، تو ظاہر ہے جو لوگ اللہ کے سامنے بھی باز نہ آئیں تو مشین بیچاری کیا کرے گی ان کے آگے؟ فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے آگے جھوٹ بولتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کسی موقف پر کھڑے ہیں، یعنی اللہ کو ہماری بات ماننی چاہیے، نہیں مانتا تو گویا نعوذ باللہ اللہ غلطی کر رہا ہے، ہم تو کسی حق پر کھڑے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن رکھو لوگو یہ جھوٹے ہیں، یہ پکے اسپیشلسٹ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ پکڑا ہی نہیں جاتا۔
وہ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یا جو کہا جاتا ہے کہ وہ جی جھوٹا آدمی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، یا کوئی اس کی جو ہے نا پلس اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو وہ مشین پکڑ لیتی ہے، یہ ان جھوٹوں کی بات ہے کہ جن کی عادت جھوٹ بولنے کی نہیں ہوتی. جو اسپیشلسٹ جھوٹے ہیں گویا وہ ان باتوں میں پکڑائی نہیں دیتے، وہ بول لیتے ہیں اور بڑی روانی سے بول لیتے ہیں، وہ دوسروں کے سچ کی طرح جھوٹ روانی سے بول لیتے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر پوری طرح چھا گیا ہے، شیطان نے انہیں پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا، مٹھی میں لے لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، یہ اللہ کو بالکل بھول چکے ہیں. اب بھولنے کا مطلب کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو بھولے کدھر ہیں؟ یہاں بھولنے کا مطلب یہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ یعنی اس کی معرفت سے محروم ہو چکے ہوئے ہیں. تو دنیا میں بھی در حقیقت یہ اللہ کی معرفت سے محروم تھے. وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کو مانا بھی تو اپنے تصور کے مطابق مانا نا، اس کو پہچان تو نہیں ہوئی، اس کی حقیقت کو تو نہیں جانا. فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا ان، یعنی تم سمجھتے ہو یہ مسلمان ہے، نہ، یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن رکھو کہ یہ جو شیطان کی پارٹی ہوتی ہے یہی خسارہ پانے والی ہے. اب بہت بڑا سوال ہے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہم پھر شیطان کی پارٹی میں کہ اللہ کی پارٹی میں ہیں. یہ ابھی کھل جائے گا، ایک کرائٹیریا اللہ دے دیں گے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس پارٹی میں ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے. اب یہ جنگ کرنے والے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ مشرکین مکہ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں. یہ جو مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کے حمایتی ہیں اور دوست ہیں، یہ بھی در حقیقت اس جنگ میں اس طرف ہیں، صفوں میں تمہاری ہیں لیکن شمار یہ ادھر ہوں گے. لہذا یہاں ان کے لیے فرمایا اولئک فی الاذلین، یہ بے قدرے لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. یہ تم میں سے بھی نہیں ہے، ما ہم منکم، ظاہر ہے تم بھی ان کی دو نمبریوں سے واقف ہو، ڈبل گیم سے تمہیں پتہ ہے ان کا یہ کرتے ہیں، لہذا تمہارے ہاں بھی ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اور وہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنوں کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے. اسی لیے دنیا بھر میں غداروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اولئک فی الاذلین، یہ ذلیلوں میں سے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے، طے ہے اللہ کی کتاب میں. یوں سمجھے یہ اللہ کی مستقل سنت ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. یہ کفر میرے مشن کو ناکام نہیں بنا سکتا، میرے منصوبے کو ہرا نہیں سکتا، ہم غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے. اس جملے کو سورہ حدید کی 25 نمبر آیت کے ساتھ رکھ کر سمجھیں. اللہ نے بھیجے اپنے رسول، انہیں دیے معجزے، ان کو کتابیں دیں، ان کے ساتھ میزان اتاری. جب انہوں نے، اللہ نے یہ سب کیا، کیوں کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، لوہا اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. یعنی جو لوگ ظلم کا نظام قائم رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ہرانے کی کوشش کریں گے. جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ انصاف پر نہ کھڑے ہوں، بلکہ ہمارا ظلم کا نظام چلتا رہے، یہی نظام جاری و ساری رہے، ہمارے مفادات سیراب ہوتے رہیں، وہ یہ کوشش کریں گے. اور اللہ نے کیا لکھ کے رکھا ہوا ہے؟ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. یعنی یہ نظام عدل غالب ہو کے رہنا ہے. اور آپ نے دیکھا ان تمام تر سازشوں کے باوجود جال حق و زحق الباطل کی صورت پیدا ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی اشارتاً اور اپنے نبی کے ذریعے سے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بتایا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل عالم پر یہ ایسے ہی اللہ والوں کا غلبہ ہونا ہے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے. یہ نظام عدل یا یہ میزان عدل و قسط یہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس کا یہ نصب ہوگی. تو یہ اللہ کا منصوبہ ہے، وہ اسے پورا کرے گا. قوی بھی ہے اور زبردست بھی ہے. اب یہ کس قوم کے ہاتھوں پورا ہوگا، کیسے لوگوں کے ہاتھوں پورا ہوگا، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ تو اس میں نہ کوئی داڑھی کے سائز کا ذکر ہے، معافی چاہوں گا، نہ اس میں کوئی خاص وضاقتہ کا تعلق ہے، ذکر آیا ہے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو پانچے ہوں گے ٹخنوں سے کتنے اوپر ہوں گے. ایسی کوئی بات یہاں پہ نہیں ہے. جو بات ہے اس پر فوکس کیجئے، وہ کیا ہے، اور اس پر اپنے آپ کو پرکھیے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ فیصلہ کن بات ہے کہ حزب اللہ کی طرف کھڑے ہیں یا حزب الشیطان کی طرف کھڑے ہیں. فرمایا لا تجد قومن، تم کسی قوم کو نہیں پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور دوستی کرتی ہو ان کے ساتھ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہوں.
حالت جنگ میں انہیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حد کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون نافذ کر کے بیٹھے ہوں اور اس کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں ہوں، اور جس کا اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو اور وہ ان سے جا کے دوستی کر رہا ہو یا ان کا خدمتگار ہو یا ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہو یا وہ ان کے جو ہے نا وہ خوش آمدیں کر رہا ہو، یہ ساری دوستی کی طریقے نا، ان کے اس میں گویا معاون ہو، مددگار ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایسی کوئی قوم جو اللہ سچ مچ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ایسے دشمنوں کی وہ معاون ہو، مددگار ہو، دوست ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کی برادری کیوں نہ ہو۔ چلیں اس یہاں قوم بھی شامل کر لیں، ہم وطن شامل کر لیں۔ تو بس یہ ایک معیار، اللہ تعالیٰ تو بہت سادہ بات کرتا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھنے کے لیے، بہت سمپل، ایک مزدور سمجھ لے، ان پڑھ آدمی سمجھ لے، جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی سمجھ لے، یہ آپ کے سامنے ایک کرائیٹیریا ہے۔ آپ کی دوستی کس سے ہے، دشمنی کس سے، اس سے پتہ لگے گا آپ کدھر ہو۔ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنا آرڈر لے کے چلتے ہوں، اپنا قانون، اپنی مرضی اس کو نافذ کرتے ہوں، لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہوں، ان کے ساتھ دوستی اللہ اور آخرت والوں کی نہیں ہو سکتی۔ بس کہانی ختم، اتنی ساری بات ہے۔ اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ سنیں نا، ایمان دل میں آ جائے، ایمان دل میں آ جائے، تو ایمان دل میں کس کے آیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اب دل پر لکھ دیا ہے کا مطلب یہ ہے پیوست کر دیا ہے، کھبا دیا ہے، ان کے دل سے نکل نہیں سکتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو یہودی ہیں ان کے دل سے بچڑے کی محبت نہیں نکل سکتی۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دل کو بچھڑا پلا دیا گیا ہے، اب کیسے نکلے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان پلا دیا گیا ہے، کھبا دیا گیا ہے، گھسیڑ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اس کے اوپر جیسے کوئی شے پتھر کے اوپر لکیر ڈال دیتے ہیں، اس طرح ایمان ان کے اوپر جو ہے نا پیوست کر دیا گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ان کی اللہ مدد فرماتے ہیں اپنی خصوصی روح سے، خصوصی مدد ان کی ہوتی ہے، وہ جو رحمت من لدنہ ہے نا، اللہ کے پاس سے جو رحمت وہ ان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ، ان کو وہ داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں کہ جس کے درمیان نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہیں رہیں گے ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 10 لاکھ ہیں، جتنے ہیں، 1.5 ارب ہیں، یہ اللہ کی پارٹی ہیں۔ وہ کس کی پارٹی تھی؟ شیطان کی پارٹی۔ شیطان کی پارٹی کا ایک نمایاں عنصر ہے جو صاف سرفس پہ نظر آتا ہے، اور مسلمانوں میں سے جو ان سے دوستی رکھیں وہ کس پارٹی میں شامل سمجھے جائیں گے؟ اس پارٹی میں، حزب الشیطان میں سمجھے جائیں گے، اگرچہ کہ دنیا کے اعتبار سے نہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ حزب الشیطان میں سے ہوں گے، اور حزب اللہ میں یہ ہیں، بے شک تھوڑے ہوں، بے شک چند دانے ہوں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن رکھو کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے، مراد کو پہنچنے والی ہے، مقصد حاصل کرنے والی ہے، منزل پانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں۔ لیکن یہ کہ اس مضمون کو جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کا کام ہے دنیا میں انصاف کا بول بالا کر دینا، اس مقصد کے لیے بھیجے۔ شیطان دنیا میں ظلم اور جو ہے نا وہ تعدی کا نظام چاہتا ہے، ان کا ہے ٹکراؤ، اس میں ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ تو اللہ کی پارٹی کے یہ اوصاف ہیں جو یہاں پر ہمارے سامنے آ گئے۔ بیچ میں کوئی اللہ نے یہاں پارٹی چھوڑی نہیں ہے، کوئی سائلنٹ میجارٹی نہیں چھوڑی ہے، گویا سارے ہی کسی نہ کسی میں جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ گرا دیا ہے۔ تو اب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس پارٹی میں، کس طرف ہے، غیر متعلق کوئی نہیں چھوڑے گا۔